बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिवीजन क्लास है आयत 51 से 68 तक। वनुफ़िख़, वो जो जब उन्होंने कहते थे वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुन्तुम सादिक़ीन, कि वो वादा कब पूरा होगा अगर सच्चे हो तो बताओ। वो क्या वादा था कि वो कब अजाब आएगा, वो क़यामत कब आएगी। हमने तो कभी क़यामत नहीं देखी, हमने तो कभी जो है वो नहीं जाना कि क़यामत भी आती है, दोबारा मुर्दे उठते भी हैं। वो कहते थे जब भी, तो फिर जो है वो फिर ये दूसरा सूर है जिसकी बात की जा रही है। यक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुन्तुम सादिक़ीन मा यंज़ुरूना इल्ला सयहतन वाहिदतन ताख़ुज़ुहुम व यख़सिमून। नहीं होगी मगर एक चंगाड़, एक चीख होगी, और सारे के सारे उस वक्त तो अपने मशगूल होंगे, वो झगड़े कर रहे होंगे, और फिर ला हाजिर कर दिए जाएंगे अल्लाह सुब्हाना तआला के पास। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, और फूंक दिया जाएगा सूर में। फूर क्या, वो बाजा, वो भोंपू इसराफील अलैहिस्सलाम जो है वो अपने मुंह में लेके जो है वो आप देख रहे हैं अर्श की तरफ, आसमान की तरफ, कि अल्लाह सुब्हाना तआला कब इजाज़त देते हैं। ये दूसरा सूर है जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब इन दोनों के दरमियान में कितना वक्फा है, बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इसके ऊपर जो है वो बहुत कुछ जो है वो क़यास आराइयाँ की हैं, लेकिन ये सिर्फ बात क़यास आराइयों की हद तक है। वल्लाह आलम उसमें कितना अरसा जो है वो होगा। अब जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो फिर उस सूर के बाद जो है वो सारे के सारे फ़इज़ाहुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसिलून, पर तभी वो अपने कब्रों से उठ के निकल दौड़ेंगे अपने रब की तरफ जो है। जिस वक्त दूसरा सूर फूंका जाएगा फ़इज़ाहुम, तभी वो मिनल अजदास कब्र, जदस जीम दाल से जमा है ये उसकी, अपनी कब्रों से इला रब्बिहिम, तरफ अपने परवरदिगार की। उस वक्त कोई और सोच नहीं होगी, उस वक्त सारे के सारे निकलेंगे और सीधे रब के पास जो है वो उसकी तरफ दौड़ पड़ेंगे। कालू, कहेंगे वो, या वैलना, हाय किस्मत हमारी, शामत हमारी, मन बासना, किसने उठा दिया हमें, मिन मरकदिना, किसने उठा दिया हमें अपनी ख्वाबगाहों से, आराम गाहों से, किसने उठा दिया हमें अपनी कब्रों से। कौन उठा के ले आया, हम तो बड़े आराम से सो रहे थे उस वक्त। लेकिन ये यहाँ पे इससे मुराद ये नहीं है कि इससे जो है वो कब्रों का अजाब साबित नहीं होता। इससे मुराद ये है कि जो कब्रों का अजाब होता है वो इतना कम होगा कि उसके बदले में उस रोज़े महशर के बदले में उनको वो कुछ भी नहीं लगेगा। वो कहेंगे हम तो बड़े आराम से कब्रों में थे उस वक्त। किसने उठा दिया, कालू, कहेंगे या वैलना, हाय किस्मत हमारी, मन बासना मिन मरकदिना, किसने उठा दिया हमें अपनी कब्रों से, ख्वाबगाहों से। फिर कहा जाएगा हाज़ा मा वादुर रहमान, ये है वादा रहमान का। ये यहाँ पे रहमान का नाम लेके सिर्फ एक खबर देने वाला नहीं बताया गया, ये सिफात वाला बताया गया है कि ये है वो रहमान, उसकी रहमत जो है वो उस दिन जो देखेगा किसी के वहमो गुमान में नहीं होगी। ये है वो वादा रहमान का। वसदकल मुरसलून, और सच बोला भेजे हुओं ने, रसूलों ने सच बोला था। ये वादा है जो वो कहेंगे सवालिया, या वैलना मन बासना मिन मरकदिना, किसने उठाया हमें अपनी कब्रों से। तो आगे से, अब ये कौन कह रहा है आगे से, इसके बारे में भी हम कोई कंफर्म नहीं कह सकते। या तो ये कि तवक्कुफ के बाद तो सोचेंगे अच्छा यही है वो वादा जो रहमान ने किया था, उस वक्त नबी सच बोलते थे। या ये कि साथ वाले कहेंगे कि जब वो सवाल करेंगे किसने उठा दिया, तो साथ वाले कहेंगे ये तो वही वादा है नबियों जो अल्लाह ने रहमान का, और नबियों ने सच बोला था। और ये भी है कि इस सवाल का जवाब जो है फरिश्ते दें आगे से, कि जब वो पूछेंगे किसने, या वैलना मन बासना मिन मरकदिना, उस वक्त फरिश्ते कहेंगे ये हाज़ा मा वादुर रहमान, ये वादा है। तो ये कुछ भी हो सकता है कि ये वादा है उस रहमान का। वसदकल मुरसलून, और सच कहा था रसूलों ने। इन कानत इल्ला सईहतन, नहीं होगी मगर चंगाड़, चीख, वाहिदतन, एक। फ़इज़ाहुम जमीउन लदैना मुहज़रून, बस तभी सारे इकट्ठे होके हमारे यहाँ हाजिर कर दिए जाएंगे। मुहज़रून एहज़ारून से, जिसका माना होता है कि जो जिस भी शक्ल में होगा, जैसे भी होगा। एहज़ारून होता है गिरफ्तार करके पेश कर देना किसी को। तो उस वक्त जो है वो एक चंगाड़ होगी, एक चीख होगी, और सारे के सारे अल्लाह सुब्हाना तआला के सामने जो है वो हाजिर कर दिए जाएंगे। सब बस्ता वहां पे खड़े होंगे, सारे के सारे जो है वो उस वक्त वो दिन घबराहट का दिन होगा।
وہ دن ہوگا جس دن کے بارے میں پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے اس وقت، لیکن اس کے لیے تسلی دی جا رہی ہے فَالْيَوْمَ، بس آج کے دن، لا تظلم، نہیں ظلم کیا جائے گا، نفس کسی جان پر شیئا کچھ بھی، آج کے دن کسی جان پہ کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہ بدلہ دیے جائیں گے، الا سوائے اس کے، ما کنتم تعملون، جو کرتے رہے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ جو کیا جائے گا وہی وہاں پہ ملے گا۔ اب یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہم تھور کا درخت بیچ کے جو ہے اس کے آم لگنے کی جو ہے وہ توقع رکھ لیں، ہم کچھ اور کریں اور پھر حرام کریں اور حلال کی توقع رکھ لیں، اس سے ہم جو ہے وہ حرام کی کمائی سے اپنے جسم کو پالیں اور پھر اس کو پاک سمجھنا شروع کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو کریں گے ویسا ہی بدلہ جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن حاضر کیے جائیں گے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جس نے بھلائی کی ہوگی وہ بھلائی دیکھ لے گا، جس نے برائی کی ہوگی اس نے برائی دیکھ لے گا۔ وہ کوئی کسی پہ کوئی ظلم نہیں، ولا تجزون، اور نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے سوائے اس کے جو کہ وہ جو عمل کرتے تھے۔ اب اس کے بعد بتایا گیا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنتی لوگ اس دن جو ہے وہ اپنے عیش و آرام کے مشغلوں میں ہوں گے، اس وقت جو ہے وہ شغل میں مشغول ہوں گے، آرام ہوگا، راحت ہوگا، چین ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ آرام راحت کا کنسپٹ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ آرام سے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں، تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں، گھنے سائے ہوں، ہر فرمائش پوری ہو رہی ہو، پھر تنہائی نہ ہو، ساتھی ساتھ ہو بیویوں کی شکل میں، اور پھر جو ہے وہ جو چاہیں ملے، دودھ نہر کی شہریں بہ رہی ہوں، اس دن وہ اس میں مشغول ہوں گے۔ نہ کوئی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی ڈر ہوگا اور نہ ان کو کوئی حزن ہوگا، نہ آگے کا ڈر ہے نہ پیچھے کا ڈر ہے، اب بے فکری ہے۔ اور پھر یہ بھی بے فکری ہے کہ اب عبدالآباد ہے، یہ ہمیشگی والی زندگی ہے۔ اب اس موج میں وہ ہوں گے اس وقت، اور جس موج میں وہ ہوں گے اس موج میں پھر کیا کہا گیا، ہم وہ، وازواجہم، اور بیویاں ان کی، فی ظلال علی الارائک، ظلال چھایوں میں، مسہریوں کے اوپر، تختوں کے اوپر، متکئون، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ وہی کانسیپٹ ہے کہ جو بندہ جب آرام چاہتا ہے یا سمجھتا ہے کہ میں بالکل ہوں، تو پھر ایک تکیہ لگا کے آرام سے بیٹھا ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کچھ نہیں، ہر چیز اویلیبل ہو وہاں پہ، اور پھر ساتھ ساتھی بھی وہاں پہ ہو، تو پھر یہی ہے وہ ابدی عبدالآباد زندگی۔ بیٹھے ہوں گے، مشغول ہوں گے، ایک دائیں بائیں کسی طرف دیکھنے کی ان کو جو ہے وہ فرصت تک بھی نہ ہوگی، اس طرح محو ہوں گے اپنے ساتھیوں میں، اپنی بیویوں میں، اور پھر اس ماحول میں، لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے میوے ہوں گے، اور ساتھ کیا ہوگا، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور لیے ان کے جو وہ مانگیں گے، یدعون دعا سے پکارنا، جو وہ کہیں گے ہر چیز ان کے پاس اویلیبل ہوگی۔ اب اسی میں مشغول ہوں گے کہ آسمان پہ ایک نور ابھرے گا اوپر، اور پھر اس کی طرف دیکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیدار فرمائیں گے، اور پھر کیا فرمائیں گے، سلام، السلام علیکم، سلام علیکم یا اہل الجنہ، قول من رب الرحیم، قول ہے من رب رحیم، رحمتوں والے رب کی طرف سے۔ اب دیکھیں جو یہ اس دن کی سختیاں ہیں، یہ اس دن کی سختیاں جنتیوں کے لیے نہیں ہوں گی، یا وہ بے حساب جنت میں، یا ہلکی پھلکی سرزنش کے طور پہ جس کو اللہ نے رحم کرنا ہوگا ان سب کو کر کے جو ہے وہ بھجوا دیا جائے گا۔ اس دن یہ ہوگا کہ اے کافرو، جن کے ساتھ تم جھگڑتے تھے، جن کو تم بیوقوف کہتے تھے کہ یہ دقیانوسی ہیں، آج بھی قرآن کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھو ان کا مقام کیا ہے، وہ تو چلے بھی گئے اور تم یہاں پہ جو ہے وہ اپنے حساب کے منتظر ہو، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور مومن کے لیے تو کہا گیا ادھر سے مرا اور ادھر گیا، قیامت تو اس کے لیے اسی دن آ گئی، اسی دن اس کو علامات مل گئی، اسی دن اشارے مل گئے کہ اس کا مستقبل کیا ہے۔ تو سلام ہو، قول من رب الرحیم، بات ہے کس کی طرف سے، رب رحیم کی طرف سے، کیا ہے، سلام۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ وقت دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس سلام کا جواب دینے کی جو ہے وہ توفیق مرحمت فرمائے۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر سمجھ لیں کہ بیڑا پار ہے ہمارا، اور پھر وہ لذت ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کرنے میں کہ تمام لذتیں بھول جائیں گے،
وہاں پہ کھا پی اس لیے نہیں رہے ہوں گے کہ بھوک لگے گی، لذت حاصل کرنے کے لیے، ساتھیوں کی لذت، اس ماحول کی لذت، میووں کی لذت، ہر چیز کی لذت، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت سب سے زیادہ ہوگی۔ اور اللہ پھر جب فرما دیں گے کہ جو اور کچھ چاہیے، کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کیا چاہیے ہمیں، اللہ پھر راضی ہو گیا سب سے۔ وَامْتَازُ الْيَوْمَ، الف نہیں ہے یہاں پہ، اور الگ کر دیے جائیں گے۔ اب جہاں پہ جنتیوں کی بات ہوئی تو قرآن تو ویسے ہی جو ہے وہ قرآن الفرقان ہے، یہ کہ فرق کر کے بتاتا ہے ہمیں جنتیوں کی بات کے ساتھ۔ پھر اب بات ہوگی ان دوزخیوں کی۔ وَامْتَازُ الْيَوْمَ، الگ ہو جاؤ ایھا المجرمون، اے مجرموں، اے گناہ گاروں۔ اب اس گناہ گاروں کی ڈیفینیشن میں کون آتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو شیطان کے پیچھے چلتا رہا، ہر وہ شخص جس نے اللہ کی رسی کو اور اس کے رسول کی رسی کو چھوڑ دیا، ہر وہ شخص جس نے اللہ سے کیا ہوا عہد جو ہے وہ توڑ دیا۔ کون سا عہد؟ الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم نے سب نے کہا تھا اس وقت ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں علم احد، کیا نہیں میں نے عہد لیا تھا علیکم تم سے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ان لا تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کے پیچھے مت چلنا۔ شیطان کی عبادت دیکھیے ڈائریکٹلی کوئی بھی شیطان کی نہیں کرتا، لیکن شیطان جہاں سے ہمیں بہکا دیتا ہے، پھسلا دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے قرآن اور نبی کی سیرت کے علاوہ کوئی بھی جو کام ہے وہ شیطان کے پیچھے چلنا ہے۔ دیکھیے اس سے چلنے کے نقصانات کیا ہیں، کیا کیا چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات مانی، کتنا بڑا ظلم ہوا یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے جس نے پیدا کیا ہے، اس حق کو جو ہے وہ ہم بھول گئے۔ اور تیسرا پھر یہ ظلم اتنا بڑا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑیں۔ پیدا کسی نے کیا، پالا کسی نے، سب کچھ تمہارے لیے وہ کرتا ہے، زمین و آسمان کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی، اور سجدہ تم کسی اور کے لیے کر رہے ہو، کسی اور کی کہی بات۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹس یا دوسرے لوگ جو قانون بناتے ہیں، وہ قوانین جو قرآن و سنت کے منافی ہیں، وہ شیطان کے پیدا کیے ہوئے۔ صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے قرآن کے مطابق کہ وہ سزائے کسی کی معاف کر سکیں، یہ ورثہ کے پاس اختیار ہوتا ہے ہمیشہ۔ ورثہ کا ساتھ معاف کر سکتے ہیں، کبھی کوئی اور معاف نہیں کر سکتا اس کا۔ ورثہ معاف نہ کریں اور کوئی پارلیمنٹ کا ممبر یا صدر جو ہے اس کو معاف کر دے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ غلط ہے قانون۔ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کے پیچھے مت چلنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ وہ دشمن ہے تمہیں جو ہے وہ ٹریپ کرتا ہے، تمہیں کہتا ہے یہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا، یہ چھوٹا گناہ ہے، اس چھوٹے گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، معافی مانگ لینا بعد میں۔ لیکن وہ ایسا بہکاتا ہے کہ پھر کر لو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور پھر وہ نہ دیکھنے والی بات جو ہے خود ہی اشتہار بھی وہی لگاتا ہے، سب کو بتا، وہ ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتا ہے یہاں پہ۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں تو ہم اللہ کی اس بات کو جھٹلاتے ہیں۔ جو اللہ کو جھٹلاتا ہے، جو اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، ان کو کہا گیا ہے ایھا المجرمون، آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ یہاں پہ تو سب اکٹھے رہتے ہیں نا، یہاں پہ جو ہے وہ کفار بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں، سارے ہیں، لیکن وہاں پہ ایسے نہیں ہوگا۔ وہاں پہ جنتی جنتوں میں چلے گئے، اس کے بعد مجرم رہ گئے۔ اب الگ ہو جو سے مراد ایک تو یہ کہ جنتی ایک سائڈ پہ وہ جنتوں میں، باہر مجرم کھڑے ہوئے لائنوں میں لگے ہوئے ہوں گے، یا یہ کہ ان کی بھی کیٹیگرائزیشن ہوگی، کس طرح کا جو ہے وہ ان سب کی الگ جو ہے وہ جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ نہ پیچھے چلنا شیطان کے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَنِعْبُدُونِی، اور عبادت کرنا صرف میری، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہی سیدھا راستہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ہم اس وقت نور ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں، یہ نور ہمارے پاس ہے اس وقت۔ نور کس لیے تھا؟ اسی لیے کہ جناب ہم جو ہے وہ اندھیرے میں دیکھ سکیں، تو اس گمراہیوں کے اندھیرے میں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس نور قرآن ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ روز اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہم، روز اللہ سے کہتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یا لو پکڑو کتاب، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں، یہ ہے وہ نور، جس نور کو ہم اس وقت ڈھونڈتے ہیں، یہ نور آج بھی ہمارے پاس ہے۔
ہم نے اس نور کو جو ہے وہ کہیں اور جو ہے اس طاق میں رکھ دیا کہ بس وہیں پڑا رہے، مجھے تیری اتنی ہی ضرورت ہے کہ تجھ سے میں صرف ثواب کا کام لے سکوں، یا اصال ثواب کر لوں یا حصول ثواب کر لوں، اس کے علاوہ میں نے اپنی زندگی کے فیصلے کیسے کرنے ہیں یہ مجھے بہتر پتا ہے، یا میری پارلیمنٹ کو بہتر پتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے چلانی ہے، ایسے نہیں چلانی جیسے تو کہہ رہا ہے قرآن۔ تو پس جو لوگ اس کے اوپر فیصلے نہیں کرتے جو تمہارے اوپر اتارا گیا ہے، وہی لوگ فاسق ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی کافر ہیں۔ کیٹیگریکلی جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق جو اترا ہے، وہی فاسق ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی کافر ہیں۔ اب اپنے گریبانوں میں جھانک کے ہم دیکھ لیجئے، باقی چیزیں چھوڑ دیے، قرآن کے کتنے فیصلے ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ قرآن تو رکھا ہوا ہے بس سجا کے، نماز پڑھ لیتے ہیں ہم، اس میں سے تلاوت کر لیتے ہیں ہم، پھر لیکن یہ کہ نہیں۔ تو یہ کہا گیا انہیں بدونی، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بلا شبہ بہکا دیا، بے راہ کر دیا تم میں سے بہت سی خلقت کو۔ جبلن کثیرہ، ایسی خلقت جو عقل و شعور رکھتی تھی لیکن پھر جو ہے وہ اپنی راہ جو ہے وہ گم کر بیٹھی، اس نے گمراہ ہو گئی۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ، بلا شبہ گمراہ کر دیا اس نے، مِنْكُمْ، تم میں سے، جبلن کثیرہ، بہت سی مخلوق کو۔ وہ مخلوق جبلن کہتے ہیں کہ ہر وہ مخلوق جو ہوش رکھتی ہو، جو سچے اور کھرے اور کھوٹے کی تمیز کر سکتی ہو، جو حق اور باطل کی تمیز کر سکتی ہو، اس کو جو ہے وہ اس نے گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں تھی؟ کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ نور تمہارے ہاتھ میں، شعور تمہیں دے دیا، ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی، اور پھر اس کے باوجود تم جو ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑے، کیا تمہیں عقل نہیں آ رہی تھی؟ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں ہے تمہیں؟ ٹھیک ہے، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے جہنم پھر، کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہذہ جہنم التی، اب جاؤ جہنم ہے۔ جب تمہیں عقل نہیں تھی، جب تمہیں سب کچھ بتایا گیا، تمہیں بتا دیا گیا کہ شیطان کے پیچھے مت چلنا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، میرا سیدھا راستہ یہ ہے، صرف میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تم گمراہ کر دیا اس نے، تمہیں عقل نہیں آئی۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس وقت پوچھیں گے پھر وہ، کلما القی فیہا فوج، جب ڈالی جائے گی اس میں سے ایک فوج، پھر پوچھے گا دروغہ ان میں سے، ہاں جی بتائیں، کیا الم یاتکم نذیر، کیا ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ قالوا بلا، ہاں آیا تھا ہمارے پاس، آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو سچا ماننا ہی نہیں، ہم نے قرآن کے پیچھے چلے ہی نہیں، ہم نے کہا نہیں یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو جو ہے وہ دقیانوسی چیزیں یہ ایسی ہیں، ہم ان کو کیسے مان لیں؟ اس وقت پھر کیا حشر ہوگا؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، تم سے وعدہ کیا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، جاؤ داخل ہو جاؤ اس میں، بما کنتم تکفرون، بس سبب اس کے کہ تم جو ہے وہ انکاری تھے، اللہ کے احکامات کو ماننے سے رکتے تھے۔ اصلوها اليوم، آج کے دن داخل ہو جاؤ پھر۔ اليوم نختم علی افواہہم، پھر وہ اس وقت ایک ہے نا حدیث، اس بندہ مکرے گا کہ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، وہ جھوٹ بولے گا، اس وقت شاید سمجھے گا کہ جس طرح یہاں پہ جھوٹ بول کے جو وہ اپنے آپ کو بڑا اس نے معزز بنایا ہوا تھا، یہاں بھی جھوٹ بول لے، اس وقت کہے گا کہ اللہ میں تو یہ سب کچھ کیا ہی نہیں۔ اللہ کہیں گے یہ میرے فرشتے، یہ کرامن کاتبین، اللہ جھوٹ بولتے ہیں، اچھا کون سی گواہی دوں تجھے؟ اللہ میری گواہی صرف میرا جسم ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں کے اوپر، وتکلمنا، اور وہ باتیں، ایدیہم، یہ وہ چھوٹا سا لکھا ہے، اور ان کے مہر لگا دیں گے ان کے منہ کے اوپر، اور باتیں کریں گے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور ان گواہی دیں گی ان کی ٹانگیں، ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس وقت، جب وہ کہیں گے کہ سب نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ منہ پہ مہر لگا دیں گے، عذاب بولنا شروع کر دیں گے، اور جب عذاب بولنا شروع کر دیں گے، پھر اس کے بعد زبان دیجیے کہ ہاں بھی بتا تیرے تو عذاب یہ کہتے ہیں، وہ کہے گا لعنت ہو ان میرے عذاب کے اوپر، اس جسم کو بچانے کے لیے میں نے اتنا سب کچھ کیا، اور یہی مجھے جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں اس جہنم میں۔ تو اس دن سب کچھ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ اس دن ہم کچھ چھپا سکیں گے۔ دیکھیے آج اتنی سی ایک اس میں جو ہے وہ ڈسک میں جو ہے وہ ہم ہر چیز جو ہے وہ لیے پھرتے ہیں، یو ایس بی اتنی سی ہوتی ہے، پورا ریکارڈ ہوتا ہے، تو اللہ نے تو کہہ دیا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں یقین نہیں آتا؟
گواہی دیں گے پاؤں تمہارے بما کانوا یکسبون، اس کی جو تم کرتے رہے ہو، جو کمائی تم نے کی تھی بتائیں گے اس وقت کہ ہاں ہاتھ بتائیں گے کہ اللہ مجھ سے یہی کام لیتا رہا، پاؤں بتائیں گے کہ اللہ اس راہ پہ ہمیں جو ہے وہ چلاتا رہا، زبان بتائے گی کہ اللہ میری زبان سے یہ کچھ کرواتا رہا، کان بتائیں گے کہ اللہ مجھ سے یہ کچھ سنتا رہا۔ یہ سارے جو گناہ ہوں گے وہ سارے کے سامنے کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اچھا، انسان کس بنا کے اوپر اللہ کا انکار کرتا ہے؟ اللہ کا انکار جو ہے وہ تکبر کی بنا پہ کرتا ہے، اللہ کا انکار اس جوانی کے بل بوتے پہ کرتا ہے، اللہ کا انکار اس مال کی بنا پہ کرتا ہے جو مال اس کے پاس ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، یہی تکبر کی ریزنز ہیں، ادروائز تکبر کیوں نہیں ہے؟ اب دیکھیے، اگر جس تکبر کی بنا کے اوپر وہ اللہ کا انکاری ہے، اگر اللہ اس کو اندھا کر دے تو وہ کیا کر لے گا؟ ٹھس ہوگی ساری چیزیں۔ اللہ اس کو جو ہے اس کی آنکھیں یہاں پہ سپاٹ کر دے، یہاں پہ آنکھیں ہوئی نا، وہ کیا کر لے گا؟ کبھی سوچا اس نے؟ اللہ اس کو وہیں کھڑے کھڑے اس کا چہرہ مسخ کر دے، کیا کر لے گا وہ؟ جس جوانی کے بل بوتے پہ اکڑتا ہے، اسی جوانی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی عمر اور لمبی کر دیں، اس کے بعد وہ اسی حالت میں آ جائے جس حالت میں بچہ تھا، تو وہ کیا کر لے گا؟ جس طرح بچہ ہو کے وہ محتاج ہوتا ہے کھانے کا، پینے کا، اپنے پخانے کا، قضائے حاجت کا، اسی طرح پھر اسی میں عمر میں جو وہ پلٹا دیتے ہیں اللہ، تو ساری اکڑ تو اس کی یہیں زمین پہ یہیں بھی نکل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اتنی عمر دیتا ہوں کہ وہ علم والے ہو کے بھی بے علم ہو جاتے ہیں بعد میں، کہ وہ کہاں پی ایچ ڈی اور کہاں پہ جو ہے وہ ان کے منہ سے کیا کیا جو ہے وہ ارشادات جو ہے وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، کیا کیا جو اقوال جو کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کسی کو تو اپنا نام تک جو ہے وہ لینے کی جو ہے وہ ہمت نہیں رکھتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا، یقیناً مٹا دیں ہم، بے نور کر دیں ہم، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، آنکھیں ان کی، ہم چاہیں تو بے نور کر دیں، فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ، پھر راستے میں بڑھ لیں جس طرح بڑھنا ہے، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، کیسے دیکھ سکیں گے پھر وہ؟ دیکھیں یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اس آنکھوں سے جس سے ہم سب کچھ ہے پوری دنیا اپنی چلاتے ہیں، اگر یہ اللہ یہ آنکھیں جو ہیں وہ ہماری مٹا دے، ختم کر دے، پھر کیسے راہ دیکھ سکتے ہیں ہم؟ تو یہ قرآن ہمیں ہماری آنکھیں نہیں ہیں، یہ ہمیں راہ نہیں دکھاتا، اس کو نہیں دیکھیں گے تو پھر ہم بھٹکتے پھریں گے۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، یہ استفہامیہ انکاری ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ، اگر ہم مسخ کر دیں، مسخ کر دینا اردو زبان میں عام لفظ استعمال ہوتا ہے، مٹا دیں ہم ان کو، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اپنی جگہوں کے اوپر۔ کتنے ہم دیکھیں اپنی جگہوں سے ہل نہیں سکتے، بات کریں ان کے منہ سے صحیح آواز نہیں نکلتی۔ ایک شخص جو فالج زدہ ہو جاتا ہے، کیا وہ ہل سکتا ہے یا بات کر سکتا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اگر ہم مسخ کر دیں ان کو، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اپنی جگہوں کے اوپر، فَمَا اسْتَطَاعُوا، پھر نہیں وہ استطاعت رکھتے مزین آگے جانے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ پیچھے لوٹنے کی۔ کس کے بل بوتے کے اوپر اللہ کا انکاری ہو رہے ہیں؟ آنکھیں ہیں، آنکھوں کی بنا پہ سب کچھ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، مٹا دے اللہ، کیا کر لو گے؟ اللہ جو ہے وہیں پہ جو ہے وہ اگر تمہیں جو ہے وہ مسخ کر کے رکھ دے، بٹھا دے کسی بیماری سے، اتنا کہ اس حد تک کہ بیڈ سے اٹھ نہیں سکتے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بیڈ سور ہو جاتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، جوان اولاد جو سب کچھ جن کی خاطر حرام کمایا ہوتا ہے، کھایا ہوتا ہے، وہ آ کے جو ہے وہ کم از کم ایک پہلو بھی نہیں بدلاتی پھر اس وقت۔ اللہ سے دعا کریں اللہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہ کرے کبھی بھی، اللہ صرف اپنی محتاجی میں رکھے، اپنی محتاجی میں یہاں سے اٹھا لے، کسی کا محتاج نہ کرے، کسی اولاد کا، کسی بیوی کا، کسی بھائی کا، کسی کا۔ اللہ اپنی محتاجی میں رکھے، اپنی محتاجی اس کی جو ہے وہ ہمیں قبول ہے، اس کے علاوہ کسی کی محتاجی میں جو ہے وہ اللہ نہ دے ہمیں۔ اگر ہم اس کو مسخ کر دیں، مٹا دیں، بس وہ نہیں طاقت رکھتے ہیں۔ مزین، میم، زوال، یہ جس کا معنی ہوتا ہے آگے نکلنا چاہنا، ولا یرجعون، اور نہ وہ لوٹنے کی۔ ومن نعمرہ، اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں، بڑی عمر دیتے ہیں، ننکسہ، ہم الٹ دیتے ہیں، نقصہ، نون کاف سین، نقصہ الٹ دینا، اس کو ایک زبان کسی ترجمہ کرنے والے نے کبڑا کرنا بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے، ویسے تو یہ ہے پلٹا دینا، الٹا دینا۔ پھر جس کو ہم عمر دیتے ہیں، ننکسہ فی الخلق، ہم اس کو پلٹا دیتے ہیں پیدائش کی طرف۔ جس طرح ایک بچہ، ایک بیبی ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، وہ محتاج ہوتا ہے اپنے دودھ کا، وہ محتاج ہوتا ہے کھانے پینے کا، محتاج ہوتا ہے اپنی اس کی پخانہ حوائج ضروریات کا جو ہے اس کو جو ہے وہ صاف کرنے کا، وہ نہ مانگ سکتا ہے نہ کچھ کہہ سکتا ہے۔
تو ہم اسی طرف پلٹا دیتے ہیں انسان کو. انسان جب بوڑھا ہوتا ہے پھر بیڈ پہ چلا جاتا ہے اور پھر بیڈ پہ وہ یہی حرکتیں اس کی ہو جاتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بچہ اور بوڑھا ایک برابر, کہ جب وہ بالکل اس ایج میں چلا جاتا ہے نہ وہ حتیٰ کہ اپنا نام نہیں بتا سکتا مجھے کس وقت کیا چیز چاہیے, نہیں بتا سکتا کہ کب مجھے واش روم جانا ہے, مجھے پخانہ آ رہا ہے, مجھے پیشاب آ رہا ہے. وہ کچھ بتا سکتا ہے؟ وہ نہیں بتا سکتا. افلا یاقلون, تاقلون یاقلون, کیا پس عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں نا. کون کہتا ہے قرآن مشکل ہے؟ یہ ہماری روزمرہ زندگی کی چیزیں ہیں. افلا یاقلون, کیا پس وہ عقل نہیں رکھتے؟ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس مہلت جو دی ہوئی ہے اس مہلت سے پہلے ہم تائب ہو جائیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, بلا شبہ ہم نے بڑا آسان نازل کیا ہے قرآن کو, اور ہے کوئی سمجھنے والا؟ مجھے بتائیے اس میں کیا لفظ, کون سی چیز ایسی ہے جو مشکل ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ روز سورہ یاسین پڑھتے ہیں, ہر مرنے والے کے اوپر ہم نے پڑھنی ہوتی ہے. کبھی ہم نے اس کے مطلب سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کہہ رہی ہے؟ کھلی حقیقتیں بیان کر رہی ہے ہماری زندگی کی. یہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں ہم اس کو پلٹا دیتے ہیں اس کی پیدائش کی طرف. پھر کیا وہ عقل نہیں رکھتے کہ درمیان میں آ کے 4 دن جوانی کی آگے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سمجھا کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں؟ اللہ کے احکامات کی نافرمانی. دوسروں, سب سے بڑا کیا ہے؟ دوسروں کے حق غضب کرنا. اور حرام تبھی ہوتا ہے جب دوسروں کا حق غضب ہوتا ہے. اللہ اپنا حق معاف کر دے گا. اللہ سلام قول من رب رحیم, وہ رب رحم والا ہے, وہ معاف کر دے گا. بندے کا حق ہمیں خود معاف وہاں پہ کروانا ہوگا. اللہ کہے گا جا کے آپس میں طے کر لو, ہوگا فیصلہ, پھر کر لینا, مجھے بتا دینا. اب وہ کہے گا میں کیوں چھوڑوں, میں تو خود, کیا میں چھوڑ کے جو ہے وہ خود جو ہے وہ جہنم میں چلا جاؤں؟ وہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ جس کا حق غضب کیا ہوگا پھر جو ہے وہ اس کی نیکیاں جو ہے وہ دے دی جائیں گی. نیکیوں سے پورا نہیں ہوگا تو اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. دیکھیے کسی کا بھی حق غضب کرنا اس سے بڑھ کے ظلم اور کوئی نہیں ہے. اور پھر عبادت اللہ کا حق ہے. ہم اللہ کا حق غضب کرتے ہیں جب ہم کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, جب ہم اور اپنے نفس ہمارا جو ہے وہ رب بن جاتا ہے, جب جو ہے وہ معاشرہ ہمارا رب بن جاتا ہے, ہمارے اہل و عیال جو ہے وہ ہمارے رب بن جاتے ہیں, جب ہم اللہ کے احکامات کی نفی کر کے جو ہے وہ ہم کسی اور کی بات مانتے ہیں. تو یہ کھلی حقیقتیں ہیں. یہ حقیقتیں پڑھ لیں گے, سمجھ لیں گے, انشاءاللہ اللہ کے گھر سے امید ہے کہ ہم اپنی منزل پا لیں گے. لیکن اگر نہیں, اس نور کو ہم نے بجھا کے جیسے رکھا ہوا ہے ویسے ہی رکھیں گے تو پھر ہمارا نہ کوئی حال ہوگا اور نہ مستقبل ہوگا. ہم اس سورہ یاسین کو ہی پڑھ لیں, جس وقت سمجھ لیں اس کو, جس وقت کوئی مر رہا ہو ضرور پڑھنی چاہیے. یہ مشکلیں آسان کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مشکل ہو سورہ یاسین پڑھ لو, اور وہ تو مشکل اس کے اوپر ہوتی ہے, مردہ جس کے اوپر جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے. آسانی ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس کو سناؤ بھی تو ساتھ اس کو ترجمہ بھی بتاؤ کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. اسی لیے اس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے کہ یہ جگاتی ہے تمہیں, یہ الٹاتی ہے پلٹاتی ہے تمہیں, تھتھلی مچاتی ہے تمہیں کہ اٹھو, اٹھ جاؤ, اب ہوش میں آ جاؤ. نہیں ہوش میں آؤ گے تو پھر تم جو ہے اسی طرح بے ہوش ہی رہو گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا ارحم الراحمين. جزاك الله خير.